बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे लिहाज से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैमूर आमिर। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे लिहाज से को जिस तरह आप लोगों ने सबका चैनल PNN न्यूज़ पर उसको सराहा, उसको मोहब्बत दी, इसी अकीदत के सबब अब आप ये प्रोग्राम देख सकेंगे ABC न्यूज़ पाकिस्तान की स्क्रीन पर। नाज़रीन, प्रोग्राम का क्राइटेरिया वही रहेगा और हमारे पैनलिस्ट भी वही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मुल्की सूरत हाल पर एक अगर नजर डाली जाए तो एक तरफ कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो संगीन दिखाई दे रही है। अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो इस वक्त 76 जो अफराद हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं और जो डेथ टोल है वो इस वक्त 23,000 से तजावज कर चुका है। नाज़रीन, जो नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं उनकी तादाद 4,000 से जायद वो भी बढ़ चुके हैं। कराची इस वक्त जो है इस कोरोना की नई लहर से ज्यादा मुतासिर हुआ है। नाज़रीन, एक खुशाइन बात जो कि असद उमर की जानिब से वो कही गई है वो ये है कि एक ही दिन में 7,77,000 जो है इस वक्त केसेस जो हैं जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो कि एक तरफ खुशाइन बात तो है ही है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी तक मंडलाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर नजर डाली जाए तो मूसलाधार बारिशों ने जो तबाही मचा रखी है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल काफी बदतरीन दिखाई देती है। इसी की वजह से 2 अफराद जांबाक हो चुके हैं और खुसूसन E11 सेक्टर जो है वो इसकी जद में आया है और उसमें उसके हालात भी आपके सामने हैं। आप सोशल मीडिया में देखते रहे होंगे, लोगों के घरों में पानी चला गया है, गाड़ियां मुतासिर हुई हैं, लोगों की प्रॉपर्टी मुतासिर हुई है। नाज़रीन, DC इस्लामाबाद हमजा शफकात की जानिब से जो ट्वीट किया गया है उसमें यह वजह बताई गई है कि बादल के फटने से यह सूरत हाल पैदा हुई है। इसी के तसलसल में जो वजीर मनसूबा बंदी ओ मरात असद उमर साहब हैं, उन्होंने ये वजह तलब कर ली है कि ये कैसे जो सूरत हाल शहर इक़्तिदार में पैदा हुई है। नाज़रीन, तरबेला डैम में और दरियाए जेलम में तुग़यानी का खदशा लाहक है। KPK में बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है, उसी की वजह से जो सैलाब आया है उसने 15 जाने ले ली हैं, जो कि अफसोसकुन खबर है। मैं बढ़ता हूं अपने एनालिस्ट उनीब वसीम की जानिब, जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर काफी गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनीब। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी और हमारे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनीब, शहर इक़्तिदार है, कैपिटल है इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद की जानिब से बादल फटने की वजह आप क्या समझते हैं कि ये मुनासिब वजह है? तैमूर, गुज़िश्ता चंद सालों में इस तरह की तबाहकारी जो इस्लामाबाद के हार्टलैंड में पेश आई है, इस तरह की कोई चीज, इस तरह की कोई नज़ीर हमें देखने को नहीं मिलती। E11 का जो इलाका है ये इस्लामाबाद के हार्टलैंड, इस्लामाबाद के दिल में तस्वुर किया जाता है जी। अगर आप मास्टर प्लान देखें तो ये वो इलाका है जो कि इस्लामाबाद का दिल माना जाता है। अब ये जो कल और परसों के मनाजिर हैं जो TV स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, ये उस इलाके के मनाजिर हैं जिसे हम E11 के नाम से जानते हैं जी। तबाहकारियां हुई हैं बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे। टॉरेंशियल रेन्स, बहुत शदीद बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल चलती रही है। तकरीबन मामूल से जो ज्यादा बारिश हुई है उसने तकरीबन पानी की सतह को 19 फुट तक बुलंद किया है। तो तबाहकारियां हुई हैं। दुख इस बात का है कि इसमें हलाकतें भी हुई हैं। सिर्फ इस्लामाबाद तक ही महदूद नहीं है, जो KPK के नशेबी इलाके हैं उधर भी तबाहकारियां हुई हैं और तकरीबन 15 के करीब अमवात रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा 25 या 26 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। सही। ये तो चले एक वाक़े का नतीजा हो गया। इसके पस मंजर में बहुत सी चीजें हैं जिनका मैं यहाँ तज़किरा करना चाहूंगा और अपने अरबाब इख्तियार को एक आईना दिखाना चाहूंगा कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके पीछे एक पस मंजर है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नाअहली है, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है।
تو میرے جو کنسرنز ہیں اس پہ اگلے چند لمحات میں ان پہ ذرا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. بقول شیخ رشید صاحب 7 نالے جن کا کام ہے طغیانی کی صورتحال میں اسلام آباد کے دیگر علاقوں کو سیلابی صورتحال سے بچانا. شیخ رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 7 کے قریب نالے ہیں جن پہ قبضے ہیں. صحیح. تو کیا قبضے میں نے چھڑوانے ہیں یا آپ نے چھڑوانے ہیں؟ قبضے تو جو برسر اقتدار ہے انہوں نے چھڑوانے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ کا اثر و رسوخ ہے, آپ پولیس کے اوپر اپنی پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ FIA کو دیکھتے ہیں, آپ دیگر اداروں کو دیکھتے ہیں. کیا بہت مشکل کام ہے یہ کہ آپ ان تجاوزات کو, ان قبضوں کو واگزار کروائیں, انہیں چھڑوائیں؟ اتنا مشکل نہیں ہے. بیان دینا اور کام پہ عمل کرنا, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں 7 نالے ان پہ قبضے ہیں, تو قبضے کیا میں نے چھڑوانے ہیں؟ قبضے آپ نے چھڑوانے ہیں سر. دوسری بات, یہ جس سیکٹر میں یہ تباہ کاری ہوئی ہے, E11 کا یہ سیکٹر, اس کے بارے میں یہ گمان ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ یہ بہت سی ہائی رائز بلڈنگز, کثیر المنازل عمارات کا گڑھ ہے, لیکن ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو کہ اب تک جینوئن طریقے سے ایکوائر ہی نہیں کی گئی, یعنی دوسرے الفاظ میں غیر قانونی. یہ تمام نہیں, لیکن ان میں ایک بھاری اکثریت ہے جو کہ ان کثیر المنازل عمارات کی ایک بھاری اکثریت ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ تعمیر کی گئی ہے. تو جن اداروں کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو ریگولرائز کرے, جیسے کہ CDA, وہ کہاں ہے؟ خواب غفلت میں تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے جاگنا کب ہے. آپ اسلام آباد کے ہارٹ لینڈ میں اس طرح کی نیگلیجنس کیسے کر سکتے ہیں کہ E11 کے اس علاقے میں جہاں اتنی عمارات ہیں جو کہ غیر قانونی طور پہ بنی ہوئی ہیں, اور ان علاقوں میں بنی ہوئی ہیں جو کہ پانی کے بہاؤ کے لیے بنائی گئی ہیں, یعنی سیلابی صورتحال اگر کہیں پیدا ہوتی ہے تو پانی کا بہاؤ جس چینل کے ذریعے ہونا ہے, جس راستے کے ذریعے ہونا ہے, جی ان علاقوں کے اوپر تعمیرات کی گئی ہیں, اور جو زمین ایکوائر کی گئی ہے وہ موصوف فرما رہے ہیں کہ وہ اللیگلی آکوپائی کی گئی ہے, غلط طریقے سے آکوپائی کی ہے. تو کہاں ہے یہ تمام ادارے؟ CDA کہاں ہے؟ اسلام آباد کیپٹل ایڈمنسٹریشن کہاں ہے؟ کہاں ہے سب؟ اموات ہوئی ہیں, 2 اموات اسلام آباد میں ہوئی ہیں, اس کے علاوہ KP میں 15 اموات ہوئی ہیں. تو یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے تمام کی تمام حکومتوں پہ. صرف اس حکومت کی میں بات نہیں کر رہا, گزشتہ تمام سیاسی اور غیر سیاسی حکومتوں کی کارکردگی پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ سب ہوتا رہا, یہ آج نہیں ہوا, اس میں ایک عرصہ لگا ہے. صحیح. تو یہ میرے کنسرنز ہیں کچھ, جنہیں میں یہاں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر آپ آ جائیں ذرا اس شخصیت کے بیانات پہ, اس شخصیت کے کچھ فرمودات پہ جو کہ اس علاقے سے, جو کہ E11 کا علاقہ ہے, یہاں سے پارلیمان میں ممبر آف نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوئے ہیں. اس شخصیت کا نام ہے جناب اسد عمر, جو کہ اس وقت پلاننگ کے وزیر ہیں, وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و مراعات جناب اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, بڑی چیزوں میں بہت بہتر کام کر رہے ہیں, جیسے کہ کرونا کی سچویشن کو بڑا اچھا ہینڈل کیا, لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن ایشوز پہ دھیان دینا چاہیے تھا ان کی طرف دھیان, یہ بارشیں اس کا سبب بنی ہے کہ ان ہمارے اکابرین کا دھیان اس طرف ڈائیورٹ کر سکیں. موصوف اسد عمر صاحب ہمارے محترم نے DC اسلام آباد کو ایک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے, ایک انکوائری سٹارٹ کرنے کا حکم دیا ہے, جس پہ CDA چیئرمین کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم آلریڈی انکوائری شروع کر چکے ہیں. تو اب ایک رپورٹوں, انکوائریوں, انویسٹیگیشن کا سلسلہ شروع ہوگا تیمور, جو کہ ایک ٹرک کی بتی ہوتا ہے ہمارے اس ملک میں, ہمارے اس معاشرے میں. نکلے گا اس سے کیا نکلے گا؟ اس سے کچھ بھی نہیں. یہ میں آپ کو ادھر بتا رہا ہوں کہ اس سے نکلے گا کچھ بھی نہیں. انکوائریاں ہوں گی, دب جائیں گی نیچے, رہے نام اللہ کا. جب بھی قدرتی آفات آتی ہیں تبھی ہمیں یہ اللیگل پراپرٹی یا اللیگل جگہ اس کا ہمیں یاد آتا ہے, اور ہمیں پھر بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی لیے میں نے جو اصطلاح استعمال کی تیمور ہوئی تھی کہ ہم خواب غفلت سے جاگ نہیں رہے. جو ہمارے برسر اقتدار ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, CDA ہمارا ادارہ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے اس پورے علاقے کو ریگولرائز کرنا. یہ جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی میرا سوال ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. ہر وہ شخصیت جو کہ اس نظام کا حصہ کہیں نہ کہیں رہی ہے, کسی بھی شکل میں رہی ہو,
تمام کا تمام اونس، تمام کا تمام برڈن، تمام کی تمام ذمہ داری ان تمام شخصیات پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ڈیولپڈ علاقے میں اس طرح ہونا یہ باعث شرم ہے۔ یہ صرف مکمل پکچر نہیں ہے تیمور، جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ اب بجنے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ فیڈرل فلڈ کمیشن FFC، جسے وفاقی سیلاب کمیشن کہتے ہیں، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا پاکستان میں کمیشنز کی تعداد اتنی کیوں ہے۔ یہاں آپ کو کمیشن ہی ملے گا، ایک تو یہ اداروں والے کمیشن اور دوسرا وہ والے کمیشن۔ یہ ذرا ہمارے پاکستان میں ذرا زیادہ چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ فیڈرل فلڈ کمیشن جو کہ وفاقی سیلاب کمیشن کہلاتا ہے، اس نے ایک پروگنوسس پیش کیا ہے، ایک پریڈکشن دی ہے اور کہہ رہا ہے کہ دریائے جہلم میں آنے والے دنوں میں بڑے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ تو آپ ذرا دیکھ لیں دریائے جہلم کے ارد کتنی آباد کاریاں ہیں، کتنی آبادیاں ہیں۔ اگر سچویشن ایسی بنتی ہے تو وہاں کے آپ ذرا حالات تصور کر لیں۔ دریائے چناب کے متعلق FFC کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے جو کہ دریائے جہلم میں ڈیولپ ہوگی۔ صحیح۔ دریائے سندھ اور دریائے راوی میں درمیانے درجے کا سیلاب متوقع ہے، اور ہزارہ ڈویژن اس پورے میں بھی سیلابی صورتحال کا آنا یہ متوقع ہے۔ تو میرا سوال اپنے اکابرین سے یہ ہے، جتنے ہمارے سیاسی و غیر سیاسی اکابرین ہیں، جو ہمارے اداروں میں اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ جو آنے والی سچویشن ہے ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس میں آپ کا پلان کیا ہے، آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کچھ ہے اسٹریٹجی آپ کی، کچھ پلان ہے تو ہمیں بتائیں، ہم سن رہے ہیں اور ہم اسے سامنے لے کے آئیں گے۔ خدا را ذرا تھوڑا سا جاگ جائیں اب ان چیزوں سے، یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، آگے اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ یہاں پہ ان تمام شخصیات کے لیے جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، یہاں پہ کچھ قرآنک ریفرنسز میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو وہ تمہارے اپنے فعلوں سے ہے، اور اللہ تو گناہ معاف کرنے والا ہے۔ بے شک۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 30۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ڈر سے اور بھوک سے اور مال سے اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے۔ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ سوال میرا یہی کہ کون ذمہ داری لے رہا ہے ان سب چیزوں کی؟ کوئی ہے جو سامنے آئے اور کہے ہم ذمہ دار ہیں؟ نہیں، اس سماج میں آپ کو ایسی کوئی شخصیت نہیں ملے گی جو کہ آپ اس کو ذمہ داری قبول کرے۔ خیر، یہ تو ہوگی ایک تباہ کاری۔ ایک دوسری تباہ کاری ہے جو کہ دنیا کے تمام خطوں میں چل رہی ہے جی، اور وہ ہے کورونا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے کورونا کی سچویشن ایک بار پھر اوپر کی طرف گراف آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کل آپ نے جو سٹیٹس بتائے اس کے مطابق 4497 کیسز ڈائگنوز ہوئے ہیں، 76 اموات ہوئی ہیں۔ جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ ویکسینیشن رول آؤٹ پاکستان کا بہت بہتر ہو گیا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ جو کہ شروع میں تھا۔ ریکارڈ ویکسینیشن ہوئی ہے کل، 7,78,000 لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے۔ کچھ سٹیٹس میں آخری لمحات میں اس سیگمنٹ کے رکھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ پاکستان کی کل آبادی کے وہ افراد جو کہ پوری طرح ویکسینیٹ ہو گئے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 28% ہے اس کل آبادی کی۔ جو پارشلی ویکسینیٹ ہوئے یعنی جنہیں ایک ڈوز لگ چکی ہے، ان کی تعداد تقریباً آبادی کے 10% ہے۔ یہ NCOC کے سٹیٹس ہیں جو کہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے اپنی ویکسینیشن کرائی ہے؟ جی میں ویکسینیشن کروا چکا ہوں آج سے 1 مہینہ پہلے۔ چلے دیٹس گڈ۔ تو میری باقیوں سے بھی ریکویسٹ ہے، ہمارے دیکھنے والوں سے، کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں۔ بالکل بالکل۔ باقی مناظر تو کچھ اچھے نہیں ہیں اسلام آباد، KP اور کورونا کے اعتبار سے پورے ملک میں ہی، کیونکہ گراف بلوچستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کراچی میں، سندھ میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ خیر و عافیت ہو، جو جانیں جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ہے جو کہ ہم جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں، جو نیا جو ویریئنٹ ہے اس کا ڈیلٹا، اس کو لڑنے میں یہ مدد دیتا ہے جو ویکسینیٹڈ ہے؟ دیکھیں اگر ہم اس پہ کوئی بات کریں گے تو ہم کسی ایسے جرنل، کسی ایسے میڈیکل پبلیکیشن سے ریفرنس کوٹ کریں گے جو کہ اپنے آپ میں ایک اتھارٹی ہو، جیسے کہ امپیریل کالج لنڈن کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں، کسی اور بڑے ادارے آکسفورڈ یونیورسٹی کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔
تو ان کے کسی ایسے جرنل میری نظر سے ایٹ لیسٹ اب تک نہیں گزرا جو کہ یہ اس چیز پہ ڈاؤٹ ریز کرے کہ ویکسین ڈیلٹا ویریئنٹ کے خلاف غیر کارآمد ہے یا ناکارہ ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ان بلیفز پہ، میتھس پہ بلیو نہ کریں، ان مغلظات پہ بلیو نہ کریں، خود کو ویکسینیٹ کروائیں جتنا جلدی ہو سکے، جتنا آسانی سے ہو سکے. جی تیمور. ٹھیک ہے ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام میرے لحاظ سے. ویلکم بیک ناظرین. شامل کریں گے مغربی دنیا سے تازہ ترین خبریں اور مغربی صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے، اور اسی کے ساتھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اینالسٹ انیب وسیم سے، اور جانیں گے کہ کون سے وہ دو ممالک ہیں، طاقتور مغربی ممالک، جن میں آنے والے وقتوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین اس خطے کی مناسبت سے خبریں بھی شامل کریں گے. چائنا کے فورن منسٹر ہیں، وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے طالبان کے ڈیلیگیشن سے، اس کی کیا آؤٹ کمز ہے اس پر بھی بات کریں گے. اور اسی کے ساتھ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن کی ملاقات ہوئی ہے تبت کے اسپرچل لیڈر دلائی لاما، جو اسپرچل لیڈر ہیں ان کے ایک ریپرزنٹیٹو سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کا وزٹ جو ہے انڈیا میں کیسا رہا، اور اس پر بھی ہم اس کو اپنے بحث میں شامل کریں گے. ناظرین اگر وقت رہا تو چائنا اور یو ایس کے جو تعلقات ہیں وہ ایک نئے موڑ کی طرف گامزن ہیں، اور اگر وقت رہا تو اس پر بھی ہم اپنا اس کو بھی اپنی بحث پہ شامل کریں گے. چائنا میں یو ایس میں تعینات کیے گئے نئے چائنیز ایمبیسڈر اور ان کا کیا آگے وہ ریلیشنز کو لے کر چلتے ہیں، اس پر بھی بحث کریں گے. ناظرین چلتے ہیں اپنے اینالسٹ انیب وسیم کی جانب. انیب، کون سے وہ دو ممالک ہیں مغربی ممالک جن میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ مغربی جمہوریت کا جو کانسیپٹ مشرق تک ٹرانسلیٹ ہوا ہے پچھلے ماہوں سال میں، پچھلی دہائیوں میں، اس کا ایک بہت بنیادی عنصر یہ ہے کہ وہاں کام کرنے والا وہی ہوتا ہے جو کہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. صحیح. ادھر اگر سیاستدان کو سیاست کرنے کا کہا گیا ہے تو مغربی جمہوریت کا جو آئیڈیل کانسیپٹ ہے اس کے مطابق وہ سیاست ہی کرے گا. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کوئی شخص سیاست میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے جی تو اس کے علاوہ دوسری کسی شخصیت کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، کسی ادارے کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. صحیح. لیکن 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 پچھلے ماہ سال میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ میرے لحاظ سے اس آئیڈیا کی نفی کرتی ہیں، اس پوری سوچ کی نفی کرتی ہیں کہ سیاست میں، امریکی سیاست میں اور مغربی سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہے. اس بیانیے کو میں آنے والے لمحات میں انفورس کرنے جا رہا ہوں. دو ممالک جن کا آپ نے تذکرہ کیا ان میں سے ایک کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اچھا، اور دوسرے کا نام ہے فرانس. پہلے ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں امریکہ کو. براک اوباما جو کہ صدارت کی کرسی پہ براجمان رہے سال 2008 سے سال 2016 تک، وہ گو کہ یہ چیز انڈر دا کارپیٹ رہی بہت عرصہ، لیکن وہ بہت زیادہ حق میں نہیں تھے کہ افغانستان کی وار کو امریکہ پرسو کرے. ٹھیک ہے. وہ چاہتے تھے کہ وہاں امریکی فوج کی تعداد کو ڈاؤن سائز کیا جائے، لیکن امریکی فوج، اس وقت کی امریکی فوج، وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سٹیکس کچھ اور تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہاں سے فوج کو واپس بلایا جائے کسی بھی صورت. ایسے میں ملٹری سے تعلق رکھنے والی چند شخصیات نے، جن میں سیکرٹری ڈیفنس رابرٹ گیٹس، جوائنٹ چیف آف سٹاف مائک ملن، ہیڈ آف سینٹرل کمانڈ جنرل ڈیوڈ پیٹریوس اور دیگر چند شخصیات نے مل کے اوباما کو اس حصار میں مبتلا کیا کہ آپ بجائے اس کے کہ وہاں فوجی ڈاؤن سائزنگ کریں، آپ 30,000 امریکی فوجی مزید افغانستان میں اتار دیں. صحیح. تو وہ جو آئیڈیا کہ امریکی صدر سب سے سپریم ہے، اس پورے واقعے سے آپٹکس کے تحت، اس کے نتائج کے تحت میرے لحاظ سے اس بات کی نفی ہوتی ہے جو کہ مغربی جمہوریت ایک آئیڈیا فلوٹ کرتا ہے. نمبر 2، پچھلی 3 سویلین ادوار میں
موجودہ بائیڈن کا دور، پچھلا ٹرمپ کا دور اور اوباما کا دوسرا دور. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں، کچھ اپوائنٹمنٹس ایسی ہوئی ہیں، کچھ تعیناتیاں ایسی ہوئی ہیں جی جو کہ اس ایک خاص پیرائے میں پڑھی جانی چاہیے. فوج یا نیوی سے تعلق رکھنے والی چند شخصیات کو اہم ترین حساس عہدے آفر کیے گئے، جیسے کہ ایڈمرل مائک ہیڈن ڈائریکٹر CIA بنائے گئے، ایڈمرل جیمز چیپر ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بنائے گئے، جنرل جیمز میٹس سیکرٹری ڈیفنس بنائے گئے اور جنرل لائڈ آسٹن اس دور میں، بائیڈن کے اس دور میں سیکرٹری ڈیفنس بنائے گئے. نمبر 2، تو اس بات سے بھی کہیں نہ کہیں اس آئیڈیا کی نفی ہوتی ہے کہ سیاست کو سیاست ہی رہنا چاہیے. اگر CIA کو ہیڈ کرنا ہے تو کسی سویلین شخصیت کو ہیڈ کرنا چاہیے، نہ کہ فوج سے سابقہ تعلق رکھنے والی شخصیت. صحیح. تیسری چیز جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جڑی ہوئی ہے اور پچھلے 8-10 سال میں ہی کہیں نہ کہیں کیلکولیٹ ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ادوار میں چند آرڈرز پاس کیے، لیکن مختلف مواقع پہ ان آرڈرز کو وہاں کی فوج سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اس کے خلاف ان سبارڈینیشن کی. پہلی شخصیت جس نے ٹرمپ کا ایک آرڈر ماننے سے انکار کیا وہ تھا شام میں امریکہ کے مندوب. دوسری شخصیت امریکہ کے قومی سلامتی مشیر رابرٹ اوبرائن، اور تیسری شخصیت وہاں کے ڈیفنس چیف کرسٹوفر ملر. تو وہ مغربی جمہوریت کا علم بردار جسے ہم امریکہ کے نام سے جانتے ہیں اور کہتا ہے کہ ہماری سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہوتی. میں نے ان چند واقعات سے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے ان شخصیات کو جو کہ یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ مغربی جمہوریت میں کہیں فوجی رول نہیں ہے. یہ وہ واقعات ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ فوج کہیں نہ کہیں ڈکٹیٹ کرتی رہی ہے امریکی پریزیڈنٹ کو. صحیح. دوسرا ملک جس کا میں نے نام لیا اس کا نام ہے فرانس. فرانس کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ الجیریا نارتھ افریقہ کا ایک ملک ہے جسے ہم الجیریا کے نام سے جانتے ہیں، اور الجیریا سن 1830 سے سن 1962 تک فرانس کی کالونی رہی ہے. چارلز ڈی گول ایک شخصیت گزری ہے فرانس کے سیاسی منظرنامے پہ، اور اس شخصیت نے کوشش کی کہ فرانس الجیریا سے پیچھے ہٹ جائے. 50 کی دہائی میں کوشش شروع ہوئی اور اس کے نتائج آنا شروع ہوئے اور الجیریا 1962 میں ڈی کالونائز بھی ہوا. صحیح. لیکن 1961 میں جب وہاں کی فوج نے دیکھا کہ یہ چیز ان کے بارے میں نہیں ہے اور چارلز ڈی گول ایک راہ پہ چل پڑے ہیں کہ الجیریا کو ڈی کالونائز کرنا ہے، تو وہاں بھی ایک بغاوت کی کوشش ہوئی چارلز ڈی گول کے خلاف، گو کہ وہ اس طرح چلی نہیں. اب کی بات جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ اس طرح کی ہیں تیمور کہ فرینچ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کچھ خطوط موصول ہوئے ہیں. صحیح. پہلا خط جو کہ ہارڈ کور خط ہے، یعنی ہارڈ فارم میں خط موصول ہوا ہے، اس کے نیچے تقریباً 1000 ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کے سائن ہیں، اور وہ اپنا یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جو فرانس میں موجودہ حالات ہیں، موجودہ صدر کے دور میں حالات ہیں، ان کے نتیجے میں کہیں فرانس میں خانہ جنگی نہ کھڑی ہو جائے. صحیح. اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے اس خط میں، اور وہ یہ کہ اگر خانہ جنگی پھوٹتی ہے تو فرانسیسی فوج مجاز نہیں ہوگی فرانسیسی صدر کی بات سننے کو، اور وہ واقعات، حالات، معاملات کا کنٹرول خود سنبھالے گی. تو اسی طرح کی ایک پیٹیشن آن لائن بھی کہیں میری نظر سے گزری ہے، اور اس کے نیچے تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کے سگنیچرز ہیں. فرانسیسی اسٹیبلشمنٹ بہت کنسرنڈ ہے اس پہ. ظاہر ہے کہ ان میں کنسرن ہے کہ اگر ایک خانہ جنگی کی فضا قائم ہوتی ہے، ابھرتی ہے، جی، تو وہاں کے سیاستدان کیا کریں گے، وہاں کے صدر کیا کریں گے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں نظاموں میں وہ جو بات ہو رہی ہے کہ مغربی جمہوریت کا ایک آئیڈیل کانسیپٹ ہے اور سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہوتی، اس آئیڈیا کو میں کم سے کم دیکھ رہا ہوں کہ یہ بخارات کی شکل ہوا میں کہیں تحلیل ہو رہا ہے. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، ایشیا ٹائمز مستند ترین جرائد میں سے ایک، اخبارات میں سے ایک جو کہ سنگاپور سے جاری ہوتا ہے، کہہ رہا ہے کہ فرانس اینڈ US losing civilian control of their militaries. تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اعلیٰ ترین اخبارات دنیا کے کہہ رہے ہیں. کچھ وقت ہے ہمارے پاس تیمور؟ جی. دوسری چیز جو کہ امپورٹنٹ ہے تیمور ڈسکس کرنے کی، ہاں جی، وہ یہ ہے کہ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ بھارت کے دورے پہ تھے اب سے چند دن پہلے، اور ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنے کاؤنٹر پارٹ جے شنکر سے بھی، اور مودی سے بھی ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی ہے.
افغانستان پہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, شکر ہے. بھارت بھی گو کہ اصلیت ان کی مختلف ہے لیکن چاہ رہا ہے کہ امن آئے افغانستان میں, تو صحیح, یہ تو پازیٹیو چیز. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ دوبارہ سے کہیں امریکہ چین کے تعلقات میں تلخی کا باعث بنے گی, کشیدگی کا باعث بنے گی. وہ یہ کہ دلائی لاما کی طرف سے منسوب کیا گیا ایک ڈیلیگیٹ, ان کی ملاقات ہوئی ہے, تبت سے آئے ہوئے اس ڈیلیگیٹ کی ملاقات ہوئی ہے اینتھنی بلنکن سے. اب تبت وہ علاقہ ہے جسے چین اپنا مانتا ہے. 1950 میں چائنا نے تبت پہ اپنا قبضہ بھی کیا, اسے اپنے ساتھ ضم بھی کیا. چین اسے انضمام نہیں مانتا اور اسے آزادی کہتا ہے, لبریشن کہتا ہے, لیکن دنیا اسے قبضہ مانتی ہے. صحیح. مگر جب یہ قبضہ ہو رہا تھا تو CIA ایک شخص میں انویسٹ کری تھی اور وہ تھا وہاں کا دلائی لاما. دلائی لاما بدھ مت, تبتن بدھ مت کی سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے اور اس سے بڑی عقیدت ہوتی ہے. ہم اسکرین پہ ان کی تصویر چلا رہے ہیں اس وقت. جو دلائی لاما ان کا بہت بڑا نام ہے, لیکن انہیں کہا جاتا ہے گیالوا رنپوچے. تصویر ہم ان کی سلائڈ پہ چلا رہے ہیں. CIA ان کو بیک کرتی رہی کہ آپ اس موومنٹ کے خلاف جو کہ چین مبینہ طور پہ اسٹیج کر رہا تھا تبت میں, آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں. اور جب یہ تمام چیزیں شیپ ہو رہی تھیں اور چین تبت کے قریب آ رہا تھا تو دلائی لاما بھارت فلائی کیے, دھرم شالہ میں انہوں نے رہائش لی اور اب بھی وہیں ہوتے ہیں. تو دلائی لاما ایک بہت بڑا ٹوٹ کا پوائنٹ ہے, ایک پوائنٹ آف انفلیکشن ہے ان دونوں ممالک میں جنہیں ہم چین اور امریکہ کے نام سے جانتے ہیں. تو اس دوران اینتھنی بلنکن کا دلائی لاما کے ایک ڈیلیگیٹ سے ملنا, یہ چائنا میں بہت بری طرح فیل کیا گیا ہے. عرب نیوز کو میں کوٹ کرتا چلوں, کہہ رہا ہے کہ رسکنگ چائناز اینگر بلنکن میٹس ریپرزینٹیٹیو آف دلائی لاما ان انڈیا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ چین اور امریکہ کے تعلق میں بھی کشیدگی کا باعث بنے گی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی نشست میں ڈسکس کیا تھا کہ تیانجن ناردرن چائنا کے علاقے میں ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے US ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ کی چائنیز ڈپلومیٹس کے ساتھ. وہ بڑی خوشگوار ملاقات رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ جو شخصیت امریکہ کی طرف سے آئی ہے ملاقات کے لیے, بڑی دینی مزاج کی شخصیت ہے اور اس کا اثر ہوا ہے, پازیٹیو چیزیں اس ملاقات میں سے سامنے آئی ہیں. لیکن ساتھ ہی ایک تڑکا نئے چینی سفیر جو کہ امریکہ بھیجے گئے ہیں انہوں نے لگایا ہے. اور وہ تڑکا کیا ہے, وہ امریکہ گئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے کہ بیجنگ یعنی چائنا کو اگر کسی کا خیال ہے وہ کنارے پہ لگا سکتا ہے, کنارہ کش کر سکتا ہے, تو یہ اس کی بھول ہے. صحیح. چائنا کو آپ نے ایک گلوبل پاور کے طور پہ تسلیم کرنا ہے, نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کروائیں گے. اسے نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے چائناز نیو US ایمبیسیڈر از لائکلی ٹو ریفلیکٹ بیجنگز کانفیڈنس. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ عالمی منظرنامے پہ رونما ہو رہی ہیں اور براہ راست ان کا کہیں نہ کہیں پاکستان سے تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. جی تیمور. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ انیب آپ کا. ناظرین, یہ تھا آج کا شو. میرے لحاظ سے ایک پہلی نشست تھی ABC نیوز پر, اور مزید نشستوں میں آپ کو ہم بتاتے رہیں گے, صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. ہمیں فیس بک پر فالو کریں ABC نیوز کو, اور انسٹاگرام پر بھی ہمارا آفیشیل پیج ہے اس کو بھی فالو کریں, اور اس پروگرام کا جو فیڈ بیک ہے وہ دینا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے ABC نیوز, کیونکہ ABC ہے سچ کی تلاش. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.abcnews.com.pk. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ویکسین لگوائیں. اللہ حافظ.